Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 16 in the series of research tools and techniques. Again, we are on the same research process step number 6, which is the elements of research design. So we have covered very many elements so far, and still many elements are remaining. But the element of research design we are currently continuing or is under our investigation is measurement and measures. हमने कैसे वेरिएबल्स को मेजर करना है, उनकी मेजरमेंट कैसे होती है, कैसे उस पर सवाल बनाते हैं और कैसे स्केल लगाते हैं. तो हम लोग जो है वो फ़िलहाल यही चीज़ देख रहे हैं. In the last lecture what we had covered was हमने जो स्केल लगाए जाते हैं, 3 फर्दर हमने स्केल्स देखे थे. पिछले से पिछले लेक्चर में हमने नॉमिनल स्केल से जिस चीज़ का आगाज़ किया था, हमने लास्ट टाइम वी वर एबल टू डिसाइफर ऑर्डिनल, इंटरवल एज वेल एज रेशियो स्केल्स. हमने देखा था कि ये जो स्केल्स हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है इबादत के आगे, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन के आगे हम स्केल लगा सकते हैं. नॉमिनल स्केल भी लगाया जा सकता है, ऑर्डिनल भी, इंटरवल स्केल भी और रेशियो स्केल भी लगा सकते हैं. और इस पे हम लोगों ने फर्दन देखा ड्यूरिंग द लेक्चर के नॉमिनल स्केल पे हम लोग कौन से टेस्ट लगा सकते हैं, ऑर्डिनल पे कौन से, इंटरवल पे कौन से और रेशियो स्केल पे कौन से. मगर हम लोग आज के लेक्चर में जो है इन डिटेल देखेंगे कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर स्केल के ऊपर अप्लाई होती है. और इसके अलावा हम लोग जो है वो एटीट्यूडनल स्केल्स भी देखने की कोशिश करेंगे. यही 4 मेजर स्केल्स हैं. 4 मेजर स्केल्स यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स जिनसे डिराइव किए गए हैं. एटीट्यूडनल स्केल्स यानी कि सवाल बनाने के मुख्तलिफ अंदाज या तरीके जो कि लोगों के, बंदों के एटीट्यूड्स को टैप करते हैं. और ये जो है वो 2 तरह के होते हैं, या तो रेटिंग स्केल्स होते हैं या रैंकिंग स्केल्स होते हैं. तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है, these things are statistics applied to 4 scales in detail, then attitudinal scales derived from 4 basic scales, and जो इसकी types है attitudinal scales की, rating and ranking scales. तो हम लोग जो है वो अपने रिसर्च प्रोसेस में कहाँ पे हैं, you would have got the knowledge that we are on step number 6, that is scientific research design, और उसमें हम लोग जो है वो स्केलिंग ही फिलहाल पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो हम लोगों ने देखा इन द लास्ट लेक्चर के किस तरीके से जो है वो तमाम स्केल्स पे बनाए हुए सवालात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. Now you would be able easily to distinguish between the questions made on 4 basic scales, यानी कि नॉमिनल स्केल पे बनाए हुए सवालात, ऑर्डिनल स्केल पे बनाए हुए सवालात, इंटरवल स्केल पे बनाए हुए सवालात और रेशियो स्केल पे बनाए हुए सवालात में आप डिफरेंशिएट कर सकते होगे, कर पाओगे. और जो है हमें थोड़ा सा ये भी पता चला कि हम इन पे कौन सी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं. इधर एक जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, देखा था, हम लोगों ने ये बात की थी कि एक ही सवालनामे में, एक ही क्वेश्चन में हम चारों स्केल्स जो है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ एक स्केल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगेन
یہ اس چیز کا فیصلہ کون کرتا ہے، اس کے کون سا اسکیل کون سے ویریبل پہ لگے گا، یہ نیچر آف ویریبل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیچر آف اسے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے سوالوں پہ کون سا اسکیل لگانا ہے، آیا نومینل اسکیل لگانا ہے، آرڈینل، انٹرول یا ریشو. ہمیں پریفر یہ کرنا چاہیے کہ ہم ریشیو اور انٹرول اسکیل لگائیں بنسبت آرڈینل یا نومینل کے، مگر بعض دفعہ ہمیں ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک جو آپ کے سامنے ایگزامپل ہے وہ ایک عدد کوشچن کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ 7 سوال ہیں. پہلا سوال ہے یور جینڈر، میل یا فیمیل آپشن پہ ٹک کرنا ہے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ نومینل اسکیل کے اوپر بنا ہوا ہے. جب بھی آپ کے پاس ایسا سوال آئے آپ کو جو ہے وہ یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو سوال ہے وہ نومینل اسکیل پہ بنا ہوا ہے، اور یہ کیا کروا رہا ہے، یہ ڈفرینشیٹ بٹوین گروپس کروا رہا ہے، یہ سیٹس بنوا رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ ایوریج نہیں، اس سے آپ ایوریج کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، البتہ پائی چارٹس، بار چارٹس، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ فریکوینسیز، پرسنٹیجز نکال سکتے ہو. اگلا سوال ہے یور ٹیچنگ ایکسپیرئنس لیس دین 1 year, 1 to 5 year and more than 5 years. تو اگین ہاؤ لانگ ہیو یو بین ٹیچنگ، اس میں 3 آپشنز ہیں، اور مگر اس کے اندر جو فاصلہ ہے کیا آپ سمجھتے ہو یہ ایکوی ڈسٹینس ہے؟ نہیں، یہ فاصلہ ایکوی ڈسٹینس نہیں ہے، تو لہٰذا یہ آرڈینل اسکیل کے اوپر بنا ہوا سوال ہے. یور ٹیچنگ ایکسپیرئنس، اس کے اندر 2 سوال ہیں، ہاؤ لانگ ہیو یو بین ٹیچنگ، ہاؤ لانگ ہیو یو بین ان یور کرنٹ پوسٹ. یہ جو ہے آرڈینل اسکیل کے اوپر بنا ہوا سوال ہے. آگے جو ہے وہ ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو اسپینڈ ان ٹیچنگ اینڈ پریپریشن ان انگلش لینگویج ایٹ P7 ان ٹیپیکل ویک. Teaching and preparation less than 1 hour, 1 to 5 hours, 6 to 10 hours and more than 10 hours. Again اس میں جو فاصلہ ہے دو جو ہمارے جو ہے وہ رینک آرڈر تو بن رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ 4 جو ہے وہ رینکنگ ہے، لیس دین 1 hour, 1 to 5 hours, 6 to 10 hours, A B C D اگر ہم کہہ لیں، D ہے جو ہے D is more than 10 hours، مگر اس کے اندر اگین فاصلہ ایکول نہیں ہے. تو یہ کون سا اسکیل لگا ہے یہاں پہ عبارت کے سامنے؟ آرڈینل اسکیل. آگے ہے آن پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ہیو یو ہیڈ اینی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان انگلش لینگویج ان دا لاسٹ 2 years. آگے آپشنز ہیں یس اور نو. اب آگے دیکھیں آپ کہ سوال کس طرح کا بنتا ہے. ہمارا جو ویریبل ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایکسپیرئنس ہے، اور اس کے اوپر سوال جو ہے وہ یس اور نو کا ہی بن رہا تھا، تو لہٰذا ہم نے نومینل اسکیل ہی لگایا. تو ہمیں ٹائپ آف ویریبل جو ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ ہم کون سا اسکیل لگائیں گے. یہاں پہ انٹرول اسکیل نہیں لگ سکتا تھا، یہاں پہ ریشیو اسکیل نہیں لگ سکتا تھا، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ مجبوراً نومینل اسکیل ہی لگانا پڑا. ہم نے جو ہے وہ 2 چوائسز دے دی سوال کے آگے، یس اور نو. مگر اس سے بھی ہم اسٹیٹسٹکس، میں نے بتایا تھا، ہم ہائپوتھیسس بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کائی اسکوائر لگا کے، جو کہ ہم آگے کوانٹیٹیو انالیسس میں پڑھیں گے. Are you satisfied with the number of professional development opportunities available in your English language? آگے yes or no ہے. Again this is nominal scale. آگے ہے question number 5. Please indicate your opinion about your pupils' motivation to learn, behavior and lesson attendance in general. Motivation to learn, very good, good, poor and very poor. Behavior in class, very good, good, poor and very poor. And lesson attendance, very good, good, poor and very poor. اس میں ہم نے جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ڈالا ہے، 2 نیوٹرل نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو چوائسز ہے ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ ایکول ہے. یہاں پہ جو فاصلہ ہے بٹوین ویری گڈ اینڈ گڈ جو ہے یہ ایکول ہے، اور پور اور ویری پور یہ بھی ایکول ہے. تو لہٰذا دس از انٹرول اسکیل. اینڈ یہاں پہ جو ہے ہم اگر
یہاں پہ کیونکہ نیوٹرل پوائنٹ نہیں ہے، بعض دفعہ ہم نیوٹرل پوائنٹ جو ہے وہ یہاں انکلوڈ کرتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ نیوٹرل پوائنٹ نہیں انکلوڈ کرتے، تو یہ 4 پوائنٹ کا جو ہے وہ اسکیل ہے، مگر کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ویری گڈ اور گڈ اور پور اور ویری پور کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ ایک برابر ہے، یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ انٹرول اسکیل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ میتھمیٹیکل آپریشنز ہو سکتے ہیں۔ آگے ہے پلیز indicate how you use 5 to 14 national assessments with your P7 pupils, with individual pupils when you judge they have attained a level, always, sometimes, never. ٹھیک ہے، اگین ادھر جو ہے وہ فاصلہ بٹوین آلویز، سم ٹائمز اور نیور ہم یہ جج نہیں کر پا رہے کہ کتنا ہوگا، جہاں پہ فاصلہ ہم جج نہیں کر پاتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا آرڈینل اسکیل۔ اور اگلا کوشچن نمبر 7 میں بھی ہمارے پاس چوائسیز ہے، فیور دین ہاف، اوور ہاف، دی میجورٹی، آلموسٹ آل، تو اگین یہ آرڈینل اسکیل کے اوپر بنا ہوا سوال ہے، جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ فاصلہ ہمیں لگے کہ یہ برابر ہے بٹوین دا پوائنٹس، اگر ہم اسکیل بھی استعمال کریں اور ہم جو ہے وہ اس کو کنورٹ کریں 1 to 100 کے اسکیل پہ، تو اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ویری گڈ پور اور ویری پور کے درمیان فاصلہ ایکول ہوگا تو یہ ہمارا انٹرول اسکیل ہوتا ہے، اور اگر جو ہے ہم کہیں کہ آلویز، سم ٹائمز اور نیور میں تو جو ہے وہ فاصلہ ایکول نہیں ہے، آلویز اور سم ٹائمز اور نیور ایک ایسی اینٹیز ہیں جن میں فاصلہ جو ہے وہ ایکول ڈسٹینس نہیں ہو سکتا، دو یہاں پہ پوائنٹس کے درمیان ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک جتنا فاصلہ ہے، اگر ہم اس کو اسکیل پہ کنورٹ کریں گے 1 to 100 کے تو جو ہے وہ فاصلہ ایکول نہیں ہوگا، تو یہ آرڈینل اسکیل ہے، لہٰذا جو آرڈینل اسکیل پہ بنے ہوئے سوال ہیں وہ ان کی تعداد یہاں پہ کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3، کوشچن 6 اور کوشچن نمبر 7 جو ہے یہ آرڈینل اسکیل پہ ہے۔ کوشچن نمبر 5 کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرول اسکیل کے اوپر بنا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ فاصلہ جو ہے وہ بٹوین دا 4 چوائسیز ایکول ہے، اور جو ہے کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 4 نامینل اسکیل کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے ہم لوگ یہ اس طریقے سے ڈسائفر کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کون سا اسکیل استعمال ہوا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ آرڈینل اور اسپیشلی انٹرول اسکیل کے درمیان اگر فاصلہ جو ہے ہمارا برابر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرول اسکیل ہے، اور اگر فاصلے کا تعین نہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بٹوین دا پوائنٹس کہ یہ آرڈینل اسکیل ہے۔ تو اس لحاظ سے 2 جو ہے وہ یہاں پہ نامینل اسکیل کے سوال بنے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ 4 یہاں پہ آرڈینل اسکیل کے سوال بنے ہوئے ہیں، اور 1 یہاں پہ انٹرول اسکیل کا سوال ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے اپنے مختلف ویریبلز کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کی ہے۔ ایک ویریبل پہ جو ہے بعض دفعہ اس کی 4 ڈائمینشنز تھیں یا 2 ڈائمینشنز تھی، ہم نے 4 سوال بنائے ہیں۔ ایک اور ویریبل ہے اس کی جو ہے وہ 2 ایلیمنٹس اس میں سے نکالے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہم نے ایلیمنٹس اے بی اور اے بی سی اور اے بی سی ڈی ہے، یہ جو ہے ایک ہی ویریبل کے مختلف ایلیمنٹس ہم نے جو ہے وہ نکالے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے وہ بعض سوال جو ہے وہ ایزی ٹو میئر تھے، بعض سوال جو ہے جیسے جینڈر تھا، بعض سوال جو ہے وہ ہارڈ ٹو میئر تھے جس کی بہت ساری ڈائمینشنز تھیں، پھر ایلیمنٹس تھے، اور وہ بنا کے ہم نے یہ سوال نامہ بنایا ہے۔ پلیز نہ گھبرائیں، جب بھی ہم سوال نامہ بناتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سے ویریبلز ہیں، آیا ہمارے پاس ایزی ٹو میئر ویریبلز ہیں یا ہارڈ ٹو میئر ویریبلز ہیں، اور اس لحاظ سے ہم لوگ سوال نامہ بناتے ہیں۔ جینڈر کا جو سوال ہے وہ نامینل اسکیل پہ بنا ہوا ہے، جن سوالوں کے پوائنٹس میں ایکول ڈسٹینس ہوگا یا ایکول ڈسٹینس ہمیں نظر آ رہا ہوگا وہ انٹرول اسکیل پہ ہوں گے، جن میں ہمیں ایکول ڈسٹینس نہیں نظر آ رہا ہوگا بٹوین دی آپشنز وہ
آرڈینل اسکیل ہوگا اور جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایک نمبر یا ہندسہ مانگیں گے جو کہ ایبسولوٹ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ جو ہے وہ سی جی پی اے معلوم کرتے اسٹوڈنٹس کا کہ ایوریج سی جی پی اے کیا ہے, تو پھر وہ ہمارا ریشیو اسکیل ہو جاتا. تو پچھلی ایگزامپل میں بہرحال ریشیو اسکیل نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ مختلف اسکیلز کو ہم ایک ہی سوال نامے میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور سوال نامہ ہے جو کہ لکٹ اسکیل کے ساتھ بنایا گیا ہے, اور لکٹ اسکیل ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. اٹس ٹائپ آف انٹرول اسکیل, کیونکہ یہاں پہ جو پوائنٹس ہیں ان کے درمیان فاصلہ برابر ہے, جو کہ اس سوال نامے سے بہت زیادہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. اور مگر یہاں پہ جو ہے وہ 5 کی بجائے 7 پوائنٹس ہیں. تو ہم نے پچھلے سوال نامے کے اندر دیکھا اس کے اندر 4 پوائنٹس تھے. اس سوال نامے کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس 7 پوائنٹس ہیں, جو پہلے ہم نے اسٹرانگلی ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری والے جو ہم نے دیکھی تھی ایگزامپل انٹرول اسکیل کے اندر, جو کہ ویکیپیڈیا کے متعلق انفارمیشن لے رہی تھی, اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ 5 ہم نے اس کو آپشنز دی تھی. یہاں پہ 5 کی بجائے جو ہے وہ 7 آپشنز ہیں, مگر 7 کے درمیان فاصلہ برابر ہے, تو لہٰذا یہ انٹرول اسکیل ہے. اسٹرانگلی ڈس ایگری کا 1 پوائنٹ ہے. یہاں پہ اس سے کم ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کا 2 پوائنٹ ہے, اس سے کم ڈس ایگریمنٹ ہے تو 3 پوائنٹ ہے, اور نیدر جو ہے وہ یہاں پہ کس طریقے سے 4 اور 5 میں اس نے جو ہے وہ کنورٹ کیا ہے, اور 6 جو ہے وہ اسٹرانگلی ایگری ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے نیدر کا پوائنٹ 4 ہے. ایگریمنٹ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ 5, 6 اور 7 ہے. تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے. ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کو اگر ہم 100 کے اسکیل پہ بھی لیں گے تو اسٹرانگلی ڈس ایگری اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 کے درمیان ایکوی ڈسٹینس ہی رہے گا. لہٰذا یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا انٹرول اسکیل ہے اور آرڈینل اسکیل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. کوشچنز کون سے ہیں اس سوال نامے کے اندر؟ اوور آل آئی ایم سیٹسفائیڈ ورکنگ ان دس آرگنائزیشن. سو اس پہ جو ہے وہ ہم نے آگے جو ہے اسکیل لگایا ہے. اگلا سوال ہے پیپل ان سینئر مینجمنٹ ریسپیکٹ مائی پرسنل رائٹس. اس کے بھی آگے ہم لوگوں نے جو ہے وہ انٹرول اسکیل ہی لگایا ہے. I am often expected to do things that are not reasonable. اس کے آگے بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ انٹرول اسکیل لگایا ہے. تو اگر آپ ایک ہی اسکیل لگا رہے ہو تو آپ بہت ایزی سے جو ہے اس طریقے سے ٹیبل بنا کے آپ ہر عبادت جو ہے وہ دوسرے کالم میں لکھ کے پھر آگے جو ہے وہ اسکیل کے لیے جگہ چھوڑ سکتے ہو. آپ اوپر جو ہے وہ انسٹرکشن میں لکھ سکتے ہو کہ پلیز ٹیک ان فرنٹ آف دی اسٹیٹمنٹ ویدر یو ڈس ایگری اور ایگری. جہاں پہ بھی آپ لگانا چاہو ٹک مارک وہ ادھر آپ لگا سکتے ہو. تو یہ ایک سوال نامہ ہے جو کہ صرف اور صرف انٹرول اسکیل پہ بنا ہے. تو جو ہے اگلی سلائیڈ کے اندر اس سلائیڈ کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے جو سوال بنانے ہیں سوال ناموں میں ان کا ماخذ ان کا اوریجن جو ہے وہ ہمارا تھیوریٹیکل فریم ورک ہی رہتا ہے. اور اس کے اندر اگر ہمارے تھیوریٹیکل فریم ورک میں 4 ویریبلز ہوں گے, یعنی 3 انڈیپینڈنٹ ویریبلز اور 1 ڈیپینڈنٹ ویریبل, 3 انڈیپینڈنٹ ویریبلز اور 1 ڈیپینڈنٹ ویریبل, تو ہمارے آپ نے گیس کر لیا ہوگا کتنے سوال بنے ہوں گے. ہم نے کم از کم 4 سوال بنانے ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کا بھی سوال بنانا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ اور اس کا اسکیل بھی بنانا ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو ڈیپینڈنٹ ویریبل کی میئرمنٹ ہم نہیں کر سکیں گے. لہٰذا جتنے ہمارے ویریبلز ہوتے ہیں تھیوریٹیکل فریم ورک میں اتنے ہی ہمارے سوال بنتے ہیں, اور سوالوں کے مختلف جو ہے وہ حصے ہوتے ہیں, اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اسکیل ہوتے ہیں.
To check a relationship, association, etc., you need to have questions with statements and scales for each variable in a theoretical framework. तो ये theoretical framework से हमने जो है वो ये सवाल बनाए होते हैं, और to keep in touch ये आपको स्लाइड समझा रही है. लिहाजा जितने भी हमने पिछली एग्जांपल्स में दो क्वेश्चन देखे, उनका भी जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ही होगा, और उसकी मदद से हम लोग जो है वो ये तय करेंगे कि कौन सा वेरिएबल हमने रखना है, कौन सा नहीं रखना, और हर वेरिएबल का कम से कम एक, और या डिपेंडिंग ऑन कि अगर वो हार्ड टू मेजर वेरिएबल है तो उसके एक से ज़्यादा सवाल होंगे. इस स्लाइड में हमें जो है वो स्केल्स मज़ीद वाज़े हो रहे हैं. रेशियो स्केल जो है वो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है. इंटरवल स्केल के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो मीनिंगफुल होता है. जो इंटरवल स्केल है उसमें जो है वो डिस्टेंस जो है वो मीनिंगफुल होता है. जो फासला होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स वो इक्वल होता है. वो जो है हम कभी नहीं कह सकते कि कभी इसमें 10 पॉइंट का फासला है, कभी 30 का, कभी 40 का. वो हमेशा इक्वल होगा. वो इंटरवल स्केल कहलाएगा. ऑर्डिनल स्केल के अंदर एट्रीब्यूट्स कैन बी ऑर्डर्ड. ठीक है, इसमें जो है वो ऑर्डर हम कर लेते हैं, मगर हम जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते. ये ऑर्डिनल स्केल होता है. इस पे बनाए गए सवालात भी हमने देखे. और नॉमिनल स्केल जो है ये क्या करता है, एट्रीब्यूट्स आर ओनली नेम्ड एंड दिस इज द वीकेस्ट स्केल. इसके अंदर जो है वो सिर्फ हम ग्रुप्स बनाते, कैटेगरीज बनाते हैं ऑफ आवर सैम्पल कि ये कौन सी कैटेगरी में लायक कर रहा है. तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है वो इन चारों स्केल्स पे लगा सकते हैं. ये जो है मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो हम मुख्तलिफ स्केल्स पे बनाए हुए सवालों पे लगा सकते हैं. तो नॉमिनल स्केल क्या करता है, नॉमिनल स्केल हाईलाइट करता है डिफरेंसेस. नॉमिनल स्केल हमारा जो है वो हमारे जो डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स होते हैं उसको एक्नॉलेज करता है. और इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप कौन कौन सी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने नॉमिनल स्केल पे सवाल बनाया, यस और नो वाला, जेंडर वाला. फ्रीक्वेंसी इन ईच कैटेगरी हम मालूम कर सकते हैं, परसेंटेज इन ईच कैटेगरी हम कर सकते हैं, और मोड हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये हम तीन जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इन ईच कैटेगरी हम मालूम कर सकते हैं. इसमें दो ऑप्शंस होती है, दो से और ज्यादा ऑप्शंस होती है जैसा कि हमने देखा. परसेंटेजेस मालूम कर सकते हैं, और हम मोड भी मालूम कर सकते हैं. मोड क्या है, the most selected option. The most selected option is mode. For example, अगर जो है वो 70 फीमेल्स हैं और 30 मेल हैं 100 के रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा जो मोड है वो फीमेल है क्योंकि इसकी तादाद ज्यादा है. तो जिस ऑप्शन पे ज्यादा टिक होता है वो हमारी मोड कहलाती है, चाहे वो मेल फीमेल हो गया, या मैंने एक और एग्जांपल दी थी पाकिस्तानी नेशनैलिटी वाली, पाकिस्तानी, इंडियन, यूएई नेशनल, या फिलीपींस वाले. तो इस पे सबसे ज्यादा जो ऑप्शन जिस पे ऊपर टिक मार्क होगा वो मोड होगा. देन हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं नॉमिनल स्केल के बनाए हुए क्वेश्चंस पे. अगर हमने दो क्वेश्चंस बनाए हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैप्चर कर रहा है, टैप कर रहा है, और दूसरा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को कैप्चर कर रहा है, टैप कर रहा है, तो ये ऐसे सवाल के ऊपर इनके दरमियान एसोसिएशन को देखने के लिए हम लोग काई स्क्वायर का टेस्ट लगा सकते हैं. तो काई स्क्वायर का टेस्ट जो है वो लगाया जा सकता है. इससे हम हाइपोथेसिस भी अपना टेस्ट कर सकते हैं. तो नॉमिनल स्केल के ऊपर जो है वो ये क्या हाईलाइट करता है, क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताता है, क्या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताता है, ये चीज हमने देखी. ऑर्डिनल स्केल क्या हाईलाइट करता है, डिफरेंसेस एंड ऑर्डर. डिफरेंस एंड ऑर्डर ये हाईलाइट करता है, और इसमें हम मोड, मीडियन और रेंज मालूम कर सकते हैं. इसके अंदर हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मोड, मीडियन और रेंज.
موڈ ہم اس میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے 4 آپشنز اس کو دی ہیں، تو جو ہے وہ کون سی فرسٹ آپشن ہے زیادہ تر لوگوں کی، وہ کون سے ہالیڈے ہاٹ اسپاٹ پہ جانا چاہتا ہے. اگر جو ہے وہ زیادہ تر 70% نے کہا ہے کہ مری ان کی فرسٹ چوائس ہے، تو موڈ ہمارا مری ہو جائے گا. میڈین ہم جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر. میڈین جو ہے یہ سینٹر والی ویلیو ہوتی ہے. اگر ہم جو ہے وہ پلیس کریں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں اپنے پوائنٹس، تو جو سینٹرل ویلیو ہے وہ میڈین کہلاتی ہے. تو میڈین ویلیو کیا ہے، یہ ہم جو ہے وہ آرڈینل آرڈینل اسکیل پہ بنائے ہوئے سوالوں کا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. رینج ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس میں نے جیسے پہلے بتایا تھا جب ہم آرڈینل اسکیل پڑھ رہے تھے کہ ہم اس میں رینک آرڈر کو ریلیشن بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے اندر یعنی کہ ہم کو ریلیشن یا ریلیشن شپ بٹوین دا ویریبلس بھی معلوم کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایسا سوال بنایا جس کے اندر 2 پوائنٹس کے درمیان فاصلہ برابر نہیں ہے، پھر بھی ہم اسپیئر مینز رینک آرڈر کو ریلیشن لگا سکتے ہیں. اور ایس پی ایس ایس میں یہ آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے. آپ جو ہے وہ جب آپ اپنا ڈیٹا ڈال لو گے تو وہ ایس پی ایس ایس آپ سے پوچھے گا آپ نے کیا رینک آرڈر کو ریلیشن لگانی ہے یا جو ہے پیئرسنس کو ریلیشن لگانی ہے. پیئرسنس کو ریلیشن جو ہے ایسے سوالوں پہ لگتی ہے جو کہ آپ نے انٹرول اسکیل پہ بنائے ہوں، اور آرڈینل اسکیل پہ بنائے ہوئے سوالوں کے درمیان ہم رینک آرڈر اسپیئر مینز رینک آرڈر کو ریلیشن لگا سکتے ہیں. یہ تھا آپ کا آرڈینل اسکیل. پھر ہمارا آتا ہے انٹرول اسکیل، اور یہ کیا چیز ہائی لائٹ کرتا ہے، یہ ہائی لائٹ کرتا ہے ڈفرینس آرڈر اینڈ ڈسٹینس. یہ ہائی لائٹ کرتا ہے ڈفرینس آرڈر اینڈ ڈسٹینس. 2 پوائنٹس کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا. جو 1 اور 2 کے درمیان ہے وہی 2 اور 3 کے درمیان ہے، وہی 3 اور 4 کے درمیان ہے، وہی 4 سے 5 کے درمیان. اور اس پہ ہم نے آپشنز دیکھی کہ ہم 1 2 3 4 5 بھی ڈال سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 بھی ڈال سکتے ہیں، 1 2 3 4 بھی ڈال سکتے ہیں. اور ہم جو ہے مگر اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے، لہٰذا ہم لوگ اس کے اوپر مین اس کے بنائے ہوئے سوالوں کی ہم مین بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. موڈ تو نکال ہی سکتے ہیں، میڈین بھی نکال سکتے ہیں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی نکال سکتے ہیں، ویریئنس بھی نکال سکتے ہیں، رینج بھی نکال سکتے ہیں. اوپر کے جو اسکیلز تھے ان میں یہ اسٹیٹسٹکس ممکن نہیں تھی، ان کے اندر یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں کیونکہ ان کے اندر جو فاصلہ تھا بٹوین دی آپشنز وہ برابر نہیں تھا. لہٰذا انٹرول اور آرڈینل اسکیل کے اندر یہ فرق ہے. دین اس کے اندر انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کون سی لگتی ہے، اس کے اندر کوریلیشنز، ٹی ٹیسٹ اور ایف ٹیسٹ ہم لگا سکتے ہیں. ہم لوگ ریگریشن بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا انٹرول اسکیل پہ اور ریشیو اسکیل جو اس سے آگے آئے گا اس پہ میکسیمم ہم لوگ جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل آپریشنز کر سکتے ہیں. ریشیو اسکیل آ گیا، اس میں ڈفرینس بھی پتہ چلتا ہے، آرڈر بھی پتہ چلتا ہے، ڈسٹینس بھی پتہ چلتا ہے، یونیک اوریجن بھی اس کا بھی ہمیں طے ہو جاتا ہے جس سے ہم ریشیو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز ہماری انٹرول اسکیل میں مسنگ تھی. لہٰذا جو ہے اس میں تمام چیزیں جتنی بھی اسٹیٹسٹکس ہے وہ اپلائی ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی ایج ہے تو اگر آپ کی ایج 20 سال ہے تو اس آپ کی ایج میں اور جو 18 سال کا انڈیویجول ہے اس میں کتنا فرق ہے، 2 سال کا ڈفرنس پتہ چل گیا، آرڈر پتہ چل گیا. جو 20 سال کا ہے وہ بڑا ہے 18 سال سے، ڈسٹینس پتہ چل گیا، 2 پوائنٹس کا ڈفرنس ہے، اور یونیک اوریجن آپ ریشیو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہو. تو اس پہ بنائے ہوئے سوالوں پہ تمام جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل آپریشنز ہو سکتے ہیں. اوپر جو ہے انٹرول اسکیل تھا، اس میں ہم جو ہے کسی نے کہا اسٹرانگلی اگری اور کسی نے کہا اسٹرانگلی ڈس ایگری. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے درمیان اگر 5 پوائنٹ استعمال کیے گئے تھے تو 5 کا فاصلہ تھا، آرڈر بھی ہمیں پتہ چل گیا، ڈسٹینس بھی پتہ چل گیا کہ 5 پوائنٹس کا ڈسٹینس ہے. اور اوپر جو ہے وہ ڈفرینس اور آرڈر تو پتہ چل رہا تھا آرڈینل اسکیل میں، مگر ڈسٹینس جو ہے وہ نہیں پتہ چل رہا تھا اور یونیک اوریجن نہیں پتہ چل رہا تھا. اور نامنل اسکیل میں صرف ہمیں ڈفرینس ہی پتہ چل رہا تھا.
ریشیو اسکیل میں اگر جیسے جو ہے بہت سارے لوگوں نے ایج فل کر کے دیا آپ کو کوشچن اس پہ، اور زیادہ تر کی ایج 20 ایئرس تھی، کسی کی 18 تھی، زیادہ تر کی مگر جو ہے وہ 20 تھی، تو سب سے زیادہ اگر 20 کی فگر تھی تو موڈ آپ کا 20 آ جائے گا. میڈین درمیان والی ویلیو، اگر آپ کا جو رینج تھا، جو ہائیسٹ ویلیو تھی وہ 30 ایئرس تھی، جو لویسٹ ویلیو تھی جس نے کوشچن فل کیا وہ 12 ایئرس تھی، تو اس میں درمیان والی جو ویلیو آئے گی شاید 18 آئے، شاید 17 آئے. تو یہ بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں خود سے بھی، ہم اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں ڈال کے تو میڈین ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم ایس پی ایس ایس پہ بھی ہم یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس معلوم کر سکتے ہیں. مین ایج معلوم کی جا سکتی ہے. جس طریقے سے انٹرول اسکیل کے اندر بھی مین ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اسٹرانگلی ڈس ایگری اور اسٹرانگلی ایگری کے درمیان اگر ہمارے پاس 20 جو ہے وہ آنسر آئے تو اس میں مین کتنی نکل رہی ہے، تو اس میں مین بھی کیلکولیٹ ہو جائے گی. آرڈینل اسکیل میں یہ ممکن نہیں تھا. اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم جو ہے وہ معلوم کر لیں گے کہ کتنا جو ڈسپرس ہوا ہے ہمارا ڈیٹا اراؤنڈ مین، تو کتنے فاصلے کے اوپر ہے، کتنی اس میں ڈیویشن ہے، یہ چیز بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. انٹرول اسکیل میں بھی ویریئنس بھی معلوم کر سکتے ہیں. ویریئنس جو ہے وہ ویریئنس از بیسیکلی دی اسکوئر آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ رینج، تو ہم آخری تینوں جو اسکیلز ہیں آرڈینل، انٹرول اور ریشیو، تینوں کے اندر ہم رینج بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ مختلف اسکیلز پہ اسٹیٹسٹکس اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے کہ ہم کون سی اسٹیٹسٹکس اپلائی کریں گے، مگر اسٹیٹسٹیکل جو مینوپولیشن ہے یا اسٹیٹسٹیکل آپریشنز ہیں، رینک آرڈر کوریلیشن جیسے کیا ہوتی ہے، موڈ میڈین رینج کیا ہوتی ہے، ڈفرینس آرڈر ڈسٹینس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوتی ہے، یہ ہم آگے چل کے جب ہم اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس کے چیپٹرز، آخری چیپٹرز اور آخری سلائیڈز ہم لوگ دیکھیں گے، آخری لیکچرز ہم لوگ دیکھیں گے، ان کے اندر ہم جو ہے وہ تفصیل سے جانیں گے کہ ہم نے یہ ٹیسٹس اور یہ جتنی بھی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہے یہ کیسے اپلائی کرنی ہے. یہاں پہ آپ کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی اسٹیٹسٹکس کون کون سے اسکیلز پہ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، چاروں اسکیلز پہ کون کون سی اسٹیٹسٹکس اپلائی ہوتی ہے. یہ ہائی لائٹ جو ہے وہ اسکیل کیا کرتے ہیں، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کیا ہے، اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے. ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کا استعمال ہوتا ہے. کائی اسکوئر ٹیسٹ جو ہے وہ نامنل اسکیل پہ بنائے ہوئے سوالات کے لیے ہوتا ہے. رینک آرڈر کوریلیشن آرڈینل اسکیل پہ بنائے ہوئے سوالوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہمیشہ ہم 2 سوالوں کے جوابات پہ لگائیں گے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہم ایک سوال کے جوابات پہ لگاتے ہیں. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہم 2 سوالوں کے جوابات پہ ہم لگاتے ہیں. یہ بھی چیز آپ غور کریں، نوٹ کریں کہ فار ایگزامپل ایج کا ایک کوشچن ہے، تو ہاؤ مچ از یور ایج، آپ نے لکھا کہ 20 سال، تو اس پہ جو ہے وہ موڈ کے جو کیا ہم نے کیلکولیٹ کیا، فار ایگزامپل 17 ایئرز نکل آیا، تو یہ ایک ہی سوال کے اوپر جو ہے اس نے موڈ بھی لگائے گی، ایک ہی پہ میڈین لگائے گی، مین اسٹینڈرڈ ڈیویشن ویریئنس اور رینج ایک ہی سوال پہ جو ہے وہ موڈ میڈین مین اسٹینڈرڈ ڈیویشن ویریئنس اور رینج لگتی ہے. جبکہ 2 سوالوں کے جوابات پہ جب 2 ویریبلس کے درمیان ہم نے تعلق دیکھنا ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ 2 ویریبلس پہ جب اسٹیٹسٹیکل آپریشنس کرتے ہیں اس وقت ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹکس استعمال کرتے ہیں. دو یہ چیزیں جو ہے ہم لوگ جب ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تب ہم جانیں گے، مگر ابھی بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس صرف ایک سوال کے جوابات کے اوپر لگتی ہے،
جبکہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس دو سوالوں کے جوابات جب بیک وقت ہم لوگ اس کا انالیسس کرتے ہیں، ان میں ریلیشن شپ ہم معلوم کرتے ہیں، اس وقت انفرینشیل اسٹیٹسٹکس استعمال کرتے ہیں۔ نامنل اسکیل پہ بنائے ہوئے سوالوں پہ کائی اسکوائر، آرڈینل اسکیل پہ بنائے ہوئے سوالوں پہ رینک آرڈر کوریلیشن، اور انٹرول اسکیل پہ اوپر بنائے ہوئے سوالوں پہ جو ادھر موجود ہے ٹیبل کے اندر وہ ٹیسٹ یہاں پہ لگتے ہیں۔ تو جب ہم دو ویریبل میں ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم ایک ہی ویریبل کے متعلق چھان بین کر رہے ہوتے، فریکوینسی معلوم کر رہے ہوتے، میڈین، موڈ، رینج، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ویریئنس وغیرہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہر اسکیل کی لمیٹیشن بھی لکھ دی گئی ہے، کندہ ہے، سو یہ آپ جو ہے وہ غور سے نوٹ کر لیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کا سفر ہم نے شروع کیا تھا، جو پروسیس تھا وہ سٹیپ 1 کے اندر آبزرویشن براڈ پرابلم ایریا سے ابھی ہم جو ہے وہ میئرمنٹ اینڈ میئرز کے اوپر پہنچے ہیں، اور یہ ہے آپ کا ایک ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن۔ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پہ آگے ہم نے میئرمنٹ اور میئرز میں دو چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں کم از کم۔ ایک ہم لوگوں نے دیکھا آپریشنلی ڈیفائننگ اے ویریبل یا ہارڈ ٹو میئر ویریبل، وہ کیسے کیا جاتا ہے وہ چیز دیکھی تھی میئرمنٹ اینڈ میئرز میں، وہ پارٹ اے تھا۔ پھر ہم لوگوں نے ہم نے اسکیلنگ پڑھی، یہ پارٹ بی ہے۔ اب اسکیلنگ کو ہی ہم فردر ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ہم نے جو 4 بیسک اسکیلز بنائے ہیں اور پڑھے ہیں اور کافی تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں، نامنل، آرڈینل، انٹرول اور ریشیو اسکیل، انہی کو بیس بنا کے مختلف ہم سوال کیسے کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم نے ڈیورنگ دا پریویس ہم لوگوں نے ڈیورنگ دا لاسٹ لیکچر جو ہے مختلف ایگزامپلس دیکھنے کی کوشش کی، مختلف سکیلز پہ بنے ہوئے کوشچنز کی۔ ہر ایگزامپل جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ان ایگزامپلس میں کیا فرق ہے یہ ہمیں ایٹیٹیوڈنل سکیلز بتائیں گے۔ تو ہم جو ہے وہ سکیلنگ کے اوپر ہی ہے فی الوقت، مگر انہی جو 4 میجر سکیلز ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے طرح طرح سے کوشچنز جو ہے وہ بنائے ہیں۔ ہر کوشچن ٹائپ جو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے وہ ہم ان کو ایٹیٹیوڈنل سکیلز کہتے ہیں، اور یہ یا تو ریٹنگ سکیلز ہوتے ہیں یا رینکنگ سکیلز ہوتے ہیں۔ جو 4 بیسک سکیلز ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مختلف طریقے سے جو سوالات بناتے ہیں یا تو وہ ریٹنگ سکیلز کہلاتے ہیں یا رینکنگ سکیلز کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم نے لکٹ اسکیل کی ایگزامپل دیکھی جو کہ انٹرول اسکیل کی ایک ٹائپ ہے، تو جو لکٹ اسکیل ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ایٹیٹیوڈنل اسکیل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کہا کہ ڈو یو اون اے کار، یس اور نو، تو یہ جو ہے نامنل اسکیل تھا اصل میں، مگر کیونکہ اس میں 2 آپشنز تھیں یس اور نو کی، تو ہم اس اسکیل کو کہتے ہیں ڈائیکاٹمس اسکیل۔ تو مختلف جو ہم نے ایگزامپلس پڑھی ان کے بھی جو ہے وہ نام ہے، اور وہ ہمیں ایٹیٹیوڈنل اسکیل سے معلوم ہوتے ہیں۔ سو ایٹیٹیوڈنل اسکیلز کیا ہے؟ The way you measure the object, even personal differences in accord with attitudes. These are the attitudinal scales. اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز جو ہے وہ اباؤٹ آبجیکٹ، ایونٹ اور جو ہے وہ پرسنل ڈفرینسز معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اسٹرانگلی ایگری کر رہا ہے، کوئی اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہا ہے، کوئی ہماری اسٹیٹمنٹ سے یس بول رہا ہے، کوئی ہمارے اسٹیٹمنٹ پہ نو کہہ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے جو ڈفرینسز ہمیں پتہ چلتے ہیں بٹوین آور ریسپونڈنٹس چوائسز، وہ ہم ایٹیٹیوڈنل اسکیل سے معلوم کرتے ہیں، اور یہ انہی 4 بیسک اسکیلز کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ دے آر آف 2 ٹائپس، ریٹنگ اسکیلز اینڈ رینکنگ اسکیلز۔ تو ریٹنگ اسکیلز کیا ہوتے ہیں اور یہ اور اس کے علاوہ رینکنگ اسکیلز کیا ہوتے ہیں؟ لیٹ اس سی the rating scale step down the subject's responses for the behavioral elements variables while assigning numbers and symbols.
The rating scales پھر سے دیکھتے ہیں. The rating scales tab down the subject's responses for the behavioral elements or variables while assigning numbers and symbols. جب بھی اسٹیٹمنٹس کے آگے نمبرز یا سمبلز ہوں, جیسے ہم نے لکڈ اسکیل دیکھا تھا جس میں ہم نے کہا کہ اسٹرانگلی ڈس ایگری نیدر ایگری نور ڈس ایگری, اور ہم نے اس کو نمبر اسائن کیے. اسٹرانگلی ڈس ایگری 1 ہے, ڈس ایگری 2 ہے, نیدر ایگری نور ڈس ایگری 3 ہے, ایگری 4 ہے, اسٹرانگلی ایگری 5 ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم نے نمبر اسائن کیے, تو اور ہم لوگوں نے جو ہے اس کو کہا کہ یہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہے اسکیل کے آگے, تو یہ ہمارا ریٹنگ اسکیل ہے. یہ ہمارا ریٹنگ اسکیل ہے اور اس کی ہوتی ہے رسپانس کیٹیگریز. اسی طریقے سے جو اسٹیٹ یور جینڈر میل اور فیمیل, تو میل جو ہے ایک سمبل ہے اور فیمیل جو ہے ایک اور سمبل ہے, تو اس کے اندر بھی رسپانس کیٹیگریز بن رہی ہیں. چاہے ہمارا ڈائیکوٹمس اسکیل ہو, اگر اس کے آگے یا ہمارا انٹرول اسکیل ہو, اس کے آگے نمبرز ہم نے یا تو اسائن کر رہے ہیں اسکیل کے آگے, یا ہم سمبل اسائن کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گروہوں میں منقسم کر رہا ہے. جیسے ہم نے جو ہے وہ میل اور فیمیل میں لوگوں کو بانٹ دیا, یا پھر جو ہے جو لوگ اسٹرانگلی اگری کر رہے ہیں ہماری اسٹیٹمنٹ سے اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہے ہیں ان کو بانٹ دیا. ایسے جو اسکیلز ہیں وہ ریٹنگ اسکیلز کہلاتے ہیں, وہ ریٹنگ اسکیلز کہلاتے ہیں, یعنی کہ ہم ان کی چوائسیز کو ریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی چوائسیز کو, ایٹیٹیوڈنل چوائسیز کو ہم لوگ ریٹ کرتے ہیں, یہ ریٹنگ اسکیلز ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں رینکنگ سکیلز جو کہ دوسری ٹائپ ہے ایٹیٹیوڈنل سکیلز کی, یہ سبجیکٹ رسپانسز کو کمپیئر اور رینک کرتے ہیں آپس میں. جیسے ہم لوگوں نے چاکلیٹس والی ایگزامپل پڑھی, گوڈائیوا اس کے اندر چاکلیٹ تھی اور ہرشیز تھی, تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ اس پہ نمبر لگاتے ہیں. بعض دفعہ ہم لوگ جو ہے وہ نمبر نہیں بھی لگاتے. تو یہ چیز جو ہے وہ رینکنگز, یہ والے سکیلز رینکنگ سکیلز کہلاتے ہیں, جس میں ہم رینک آرڈر یعنی کہ ایک چوائس کا دوسرے کے ساتھ فرق ہم معلوم کر رہے ہوتے ہیں. یا تو ہم چوائسز کے آگے کوئی نومیریکل ویلیو اسائن کر رہے ہوتے ہیں, یا سمبولک ویلیو کو ہم ٹک مارک کر رہے ہوتے ہیں. ایسے اسکیل ریٹنگ اسکیلز ہوتے ہیں, اور جن اسکیل کے آپشنز کے درمیان ہم جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو رینک کر رہے ہوتے ہیں, ایسے اسکیلز رینکنگ اسکیلز کہلاتے ہیں. عام طور پہ رینکنگ اسکیلز آرڈینل سکیلز ہوتے ہیں. جو عام طور پہ جو رینکنگ سکیلز ہوتے ہیں جو چوائسز میں کمپیریزن کرواتے ہیں وہ رینکنگ سکیلز ہوتے ہیں, اور جو نومیریکل ویلیوز اسائن کرتے ہیں یعنی اسٹرانگلی ایگری اسٹرانگلی ڈس ایگری والے وہ ریٹنگ سکیلز کہلاتے ہیں. تو ایٹیٹیوڈنل سکیلز دیکھیں, ایٹیٹیوڈنل سکیلز 4 بیسک سکیل سے ڈیرائیو شدہ ہیں, یا تو یہ ریٹنگ سکیلز ہوتے ہیں یا پھر یہ رینکنگ سکیلز ہوتے ہیں. ریٹنگ سکیلز کے اندر جو ہے وہ پہلی ایگزامپل ہے ڈائیکوٹمس اسکیل کی. ڈو یو گو آؤٹ فار شاپنگ ڈیلی, یس اور نو. آپ نے ایسا اسکیل بنایا ہے, ظاہر ہے کہ یہ نامینل اسکیل ہے, اس پہ ہم نے 2 آپشن دی سوال کی عبارت لے کے ہم نے اسکیل ایسے بنایا, یا تو یہ ڈائیکوٹمس اسکیل ہے, اس کو ہم ڈائیکوٹمس اسکیل کہتے ہیں جس میں ہم 2 آپشن دیتے ہیں. ڈائی کا مطلب ہوتا ہے 2, کوٹمس یعنی 2 پرونگڈ, 2 جس میں آپشنز ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے ہماری کوالٹیٹیو آپشنز ہوتی ہیں, اسٹیٹ یور جینڈر میل اور فیمیل, یہ بھی ہمارا ڈائیکوٹمس اسکیل کہلاتا ہے. پلیز اینڈ سرکل, یہ ہمارا پہلا ریٹنگ اسکیل ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ سمبل ہیں, یہاں پہ نمبر نہیں ہے, ان کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, جو کہ ڈیلی شاپنگ کرتے ہیں یا پھر ڈیلی شاپنگ نہیں کرتے ہیں, جو اون کرتے ہیں کار. ایک اور سوال ہو سکتا ہے ڈو یو اون اے کار, ایسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یس اور نو, کہ جن کے پاس گاڑی ہے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا. اسٹیٹ یور جینڈر میل اور فیمیل. ڈائیکوٹمس اسکیل آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, اٹ از اے کائنڈ آف نامینل اسکیل. دین کیٹیگری اسکیل, جس میں ہمارے پاس 2 کے علاوہ آپشنز ہوتی ہیں, اور اس میں ہم نے جو ہے وہ ایک کو ٹک کرنا ہوتا ہے. دیٹ از کیٹیگری اسکیل. کیٹیگری اسکیل اور ڈائیکوٹمس اسکیل جو ہے دے آر ٹائپس آف نامینل اسکیلز.
تو اگر آپ نے جو ہے اپنے سوال نامے میں پوچھا ہے یو ورک کین ٹیک اونلی ون راولپنڈی اسلام آباد جہلم یا لاہور آفس، ہمارے جو کمپنی ہے اس کے 4 آفیسز ہیں، ہم نے چاروں آفیسز میں سوال نامے بھجوائے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہر شہر سے کتنا رسپانس ریٹ ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو یہ سوال نامہ ہے یہ کون سے آفس میں فل ہوا ہے، آیا راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، جہلم میں یا لاہور آفس میں. تو اگین آپ جان گئے ہوں گے کیونکہ اس میں کیٹیگریز ہیں اور بے شک 2 سے زیادہ آپشنز ہیں. 2 سے زیادہ آپشنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائیکوٹومس اسکیل نہیں ہے، یہ کیٹیگری اسکیل ہے. So both above mentioned rating scales tab the responses on the nominal scale. اب ہم نے nominal scale تو پڑھا تھا، ہم نے اس کے اندر جو ڈفرنٹ طرح کے کوشچن بنائے جاتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. یا تو وہ ڈائیکوٹومس اسکیل پہ ہم بنا سکتے ہیں، ایک اور آپشن ہے، یا اس کے اندر ہم کیٹیگری اسکیل کا استعمال کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف آور ویریبل. تیسرا ریٹنگ اسکیل از دی لکرٹ اسکیل. دا تھرڈ ٹائپ جو ہے ریٹنگ اسکیل کی لکرٹ اسکیل ہے. لکرٹ اسکیل ہم نے پڑھا بھی تھا جب ہم لوگوں نے انٹرول اسکیل دیکھا تھا. اس میں جو ہے ہمارے پاس 5 آپشنز ہوتی ہیں، 5 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 5 سے کم بھی ہو سکتی ہیں. The respondent agree or disagree on a 5-point scale. زیادہ تر اس میں 5 پوائنٹس کا استعمال ہوتا ہے، مگر ہم نے کوشچن جو ہے وہ دیکھا آج اس میں 7 پوائنٹس کا استعمال تھا. دس از این ایگزامپل آف انٹرول اسکیل. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو چوائسز کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایکول ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگلی ڈس ایگری اور ڈس ایگری 1 اور 2 کے درمیان ایک جتنا فاصلہ ہے، پھر ڈس ایگری اور نیدر ایگری اور ڈس ایگری کے درمیان ایک جتنا فاصلہ ہے، اور پھر آگے بھی ایکول فاصلے ہیں. سو مائی کار ہیز اے اسٹرانگ باڈی، اس میں جو ہے وہ بندے نے فل کرنا ہے. آگے آپ نے لکرٹ اسکیل لگا دیا ہے. تو آئی فیل پروٹیکٹڈ ان سائڈ مائی کار، آگے اس کے پاس 5 چوائسیز ہیں. پھر آگے ہے مائی کار سیفٹی سسٹمز آر ایکسیلنٹ. اگین بندے کے پاس جو ہے وہ 5 آپشنس ہیں. ایگزامپل ہے اسٹیٹ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ یو ایگری with each of the following statements. ہمارا جو ہے وہ ایک ویریبل نکلا تھا کارز پرسیپشن آف سیفٹی. اس کے ہم نے جو ہے وہ 3 سوال بنا لیے. 3 سوال ہم نے ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس دیکھ کے بنائے اور پھر آگے ان کے لکرٹ اسکیل لگا دیا. اس طریقے سے ہم انٹرول اسکیل کے اوپر ڈیٹا اپنا گیدر کر رہے ہیں. اور جو ہے اس میں یوزلی 5 پوائنٹس استعمال ہوتے ہیں اور اس کے درمیان فاصلہ کیونکہ برابر ہوتا ہے، لہٰذا یہ دس از دی ٹائپ آف این انٹرول اسکیل. اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا آج ہی کے لیکچر کے اندر اس پہ ہم مین بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، میڈین بھی، موڈ بھی، اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی، کوریلیشن، ہم پیئرسنز کوریلیشن کا ٹیسٹ لگا سکتے ہیں 2 سوالوں کے درمیان. ہم لوگ ایف ٹیسٹ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹی ٹیسٹ بھی ہم لگا سکتے ہیں. ریگریشن بھی ہم ایون کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم بعد میں چل کے دیکھیں گے. یہ لکرٹ اسکیل ہے اور دس از این ایگزامپل آف این انٹرول اسکیل. رائٹ، تو ہم نے جو ہے وہ 3 اسکیلس ابھی پڑھے ایٹیٹیوڈنل اسکیلس میں، ان کی ٹائپس ڈائیکوٹومس، کیٹیگری، لکرٹ اسکیل. آگے ہے جی سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل. اور سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل جو ہے اس کے اندر بھی جو فاصلہ ہوتا ہے بٹوین 2 choices دیٹ از ایکول. جب فاصلہ جو ہے وہ ایکول ہو گیا بٹوین دا 2 آپشنس تو دین اٹ از آلسو این انٹرول اسکیل. سو سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل از آلسو این ایگزامپل آف انٹرول اسکیل. جیسے ہم نے لکرٹ اسکیل پڑھا، وہ بھی ہم نے کہا کہ یہ انٹرول اسکیل ہے. اسی طریقے سے سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل از آلسو دی ٹائپ آف این انٹرول اسکیل. انٹرول اسکیل اس انٹرول اسکیل کے اندر بائی پولر ایٹریبیوٹس آر آئیڈینٹیفائڈ. ان دس اسکیل، دس انٹرول اسکیل، بائی پولر ایٹریبیوٹس آر آئیڈینٹیفائڈ. بائی پولر ایٹریبیوٹس آپ کو ایک ویریبل کے معلوم کرنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا اگر جو ہے وہ ایک ویریبل آپ کا آ گیا کہ ایک انٹرویوی اپیئرنس، اور اس کا جو ہے کیا وہ
اگر بندے کی اپیرنس جو ہے یہ فرق ڈالتی ہے کہ بندہ سلیکٹ کرتا ہے سلیکشن آف این انڈیویجول ڈیورنگ این انٹرویو، تو یہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو گیا. یعنی اپیرنس آف این انٹرویو از بیسیکلی ہارڈ ٹو میئر ویریبل. اس کو ہم نے بہت سارے اس کے ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں بریک اپ کیا. اس کی کم از کم 3 ایلیمنٹس تھی کہ بندہ یا تو نیٹلی ڈریسڈ ہوگا یا شیبلی ڈریسڈ ہوگا، اچھا ڈریسڈ ہوگا یا برا ڈریس ہوگا. یہ 2 ہم لوگوں نے اس کے بائی پولر ایٹریبیوٹس معلوم کیے. ایک ویریبل کے ایک ایلیمنٹ کے ہم نے 2 بائی پولر ایٹریبیوٹس معلوم کیے. بائی پولر کا مطلب ہے ایک کنارے پہ اور ایک دوسرے کنارے پہ، اچھا برا. جو ہم الفاظ انگریزی میں بولتے ہیں اس کے جو ہے وہ سینونیمز بھی ہوتے ہیں، اینٹونیمز بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ الفاظ کے متضاد تلاش کرنے ہیں ایک ویریبل کے اندر. اگر وہ ہارڈ ٹو میئر ویریبل ہے، جیسے اپیئرنس آف این انڈیویجول افیکٹس دی انٹرویو آؤٹ کمز. انٹرویو آؤٹ کمز جو ہے یہاں پہ ڈپینڈنٹ ویریبل ہے، اور اپیئرنس آف انٹرویو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ہم نے بریک اپ کیا اس کے ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں. 3 ہمیں ایلیمنٹس ملے، یا تو وہ نیٹلی ڈریسڈ ہوگا یا شیبلی ڈریسڈ ہوگا، ویل کومڈ ہیئر ہوں گے اس کے یا ان کیمپڈ ہیئر ہوں گے، صحیح اس کے کنگھی شدہ بال ہوں گے، یا جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال ہوں گے، اس کو کہتے ہیں ان کیمپڈ ہیئر. تیسرا ہمیں ایلیمنٹ ملا اس کی آئرنڈ کلودنگ ہوگی یا رمپلڈ کلودنگ ہوگی، اس کے جو ہے وہ استری شدہ کپڑے ہوں گے یا غیر استری شدہ ہوں گے. اور اس کے درمیان ہم نے جو ہے وہ بلینکس ڈال دی. اور کتنے بلینکس ڈالے اسکیل کے اندر ہم نے؟ 1 2 3 4 5 6 7. یو کین کیلکولیٹ. ہم نے 7 بلینکس آر پٹ وچ آر ایکوی ڈسٹینٹ. ہم نے جو ہے وہ اسکیل میں جب سوال بنانا ہے اپنے ویریبل کے اوپر تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ویریبل کے بائی پولر ایٹریبیوٹس معلوم کرنے ہیں. بائی پولر ایٹریبیوٹس ہم نے معلوم کیے. فار ایگزامپل اپیئرنس آف امپلائی کے جو بائی پولر ایٹریبیوٹس تھے اس کے ایلیمنٹس کے وہ ہم نے معلوم کیے. یا تو بندہ نیٹلی ڈریسڈ ہوگا یا شیبلی ڈریسڈ ہوگا، ویل کومڈ ہیئر ہوں گے یا ان کیمپڈ ہیئر ہوں گے، آئرن کلودنگ ہوگی یا رمپلڈ کلودنگ ہوگی. اور اس کے درمیان ہم نے 7 بلینکس ایکوی ڈسٹینٹ ڈال دیے. اس کے اوپر کوئی بھی بندہ ٹک کرے گا. اگر نیٹلی ڈریسڈ کے پاس جو بلینک ہے اس کے اوپر ٹک کیا، فار ایگزامپل جو بندہ آپ کے پاس جو انٹرویو کے لیے آیا تھا، آپ ایسا سوال بنا کے پوچھ سکتے ہو، وین یو کال سم ون فار انٹرویو یو گیو preference to tick the nearest blank according to your choice, him or her being neatly dressed or shabbily dressed, well combed hair یا unkempt hair, iron clothing یا rumpled clothing. تو بندے نے جو ہے وہ کہا کہ وہ نیٹلی ڈریسڈ کو پریفر کرتا ہے، تو وہ نیٹلی ڈریسڈ کے پاس جو بلینک ہے اس کے اوپر ٹک کرے گا. ٹیک دا نیئرسٹ بلینک اکارڈنگ ٹو یور چوائس. اور اگر وہ درمیان میں کہیں لائے کر رہا ہے تو پھر وہ درمیان میں کہیں کسی بلینک پہ ٹک کرے گا. اور اگر وہ جو ہے اس کے لیے یہ چیز اہمیت نہیں ہے اور وہ شیبلی ڈریسڈ کو بھی پریفر کر لیتا ہے تو وہ پھر شیبلی ڈریسڈ کے پاس جو ہے وہ ٹک کرے گا. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب لوگ کمپنیز میں لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کس چیز کو پریفر کیا جاتا ہے. کیا نیٹلی ڈریسڈ لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، کیا ویل کومڈ ہیئر والوں کو پریفر کیا جاتا ہے، کیا آئرن کلودنگ والوں کو پریفر کیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہم ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کو جو ہے وہ ٹیپ کر رہے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمیں چاہیے اسکیل کے لیے، اس کے ہم نے بائی پولر ایٹریبیوٹس معلوم کیے اور بائی پولر ایٹریبیوٹس کو 2 سروں پہ ہم نے جو ہے وہ پٹ اپ کیا اور بیچ میں ہم نے بلینکس ڈالے اور بلینکس کو ہم نے ایکوی ڈسٹینٹ رکھا. تو یہ ہمارا سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل بن جاتا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. کیا فار ایگزامپل ہمارے جو استاد ہیں وہ اچھا پڑھاتے ہیں، تو اچھا پڑھانے کے جو ہے وہ ہم بائی پولر ایٹریبیوٹس معلوم کر سکتے ہیں. کیا وہ لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ
پرسکون انداز میں تندہی کے ساتھ دیتے ہیں یا غیر پرسکون انداز میں دیتے ہیں، کیا ان کو اپنا سبق یاد ہوتا ہے، کیا ان کو اپنا سبق نہیں یاد ہوتا. اگین ہم اگر اس طرح کا ویریبل آ گیا ہے تو ہم جو ہے وہ اس طرح کے بائی پولر ایٹریبیوٹس معلوم کریں گے. بائی پولر ایٹریبیوٹس کو دو سروں پہ لکھا جائے گا اور بیچ میں ہم لوگ بلینکس جو ہے وہ فٹ کریں گے. یہاں پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہم نے 7 بلینکس رکھے ہیں. 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ پوائنٹس جو ہے ان کی جو ہے وہ ہم لوگ اپنے جو ہمارا ویریبل ہوتا ہے اس کے مزاج کے مطابق ہم لوگ یہ پوائنٹس رکھتے ہیں. 9 بھی ہم رکھ سکتے تھے، 10 بھی ہم رکھ سکتے تھے، 11 بھی رکھ سکتے تھے. اٹ از آور اون چوائس. مگر کیونکہ یہاں پہ فاصلہ برابر ہے، اگر یہاں پہ فاصلہ برابر نہ ہوتا تو پھر یہ کون سا اسکیل بن جاتا؟ آپ لوگ گیس کر گئے ہوگے، یہ پھر آرڈینل اسکیل ہو جاتا. مگر کیونکہ ان میں فاصلہ برابر ہے ان چوائسز کے اندر، ان پوائنٹس کے اندر، لہٰذا یہ جو سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل ہے جس میں بائی پولر ایٹریبیوٹس کا استعمال ہوا ہے، یہ ایک انٹرول اسکیل ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور اسکیل، ایک اور ایٹیٹیوڈنل اسکیل، ریٹنگ اسکیل ہے نیومیریکل اسکیل، جو کہ نمبر 5 پہ ہم لوگ آج اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے evaluate Honda Accords relative to the following pairs of attributes on the following scale. وہی سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل. سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل کے اندر ہم لوگوں نے بلینکس کا استعمال کیا تھا جو کہ ایکوی ڈسٹینٹ تھے. نیومیریکل اسکیل میں ہم نمبرز ڈال دیتے ہیں ان بلینکس کی جگہ اور ہمارا جو اسکیل ہے وہ نیومیریکل اسکیل بن جاتا ہے. یہاں پہ بھی کیونکہ نمبرز کے درمیان فاصلہ ایکول ہوتا ہے لہٰذا یہ ایک عدد انٹرول اسکیل کی ہی ایگزامپل ہے. یہاں پہ ہم نے جو ایگزامپل نیومیریکل اسکیل کی لکھی ہے ایویلویٹ ہونڈا ایکارڈز ریلیٹیو ٹو دا فالوئنگ پیئرز آف ایٹریبیوٹس آن دی فالوئنگ اسکیل ویدر اٹس اسپورٹی، پریکٹیکل، انریلائبل، ریلائبل، سیوز گیس، گزلنگ یعنی بہت گیس کھاتی ہے، بہت پیٹرول کھاتی ہے، پور ہینڈلنگ ہے اس کی یا ہینڈلز ویل ہے. ہم نے جو ہے ایک ویریبل ہے اس کے ہم لوگوں نے بائی پولر ایٹریبیوٹس معلوم کیے، یعنی کہ کوالٹی آف کار یا کوالٹی آف کار ایٹریبیوٹس، اسپورٹی ہے، پریکٹیکل ہے. اس کے درمیان میں ہم لوگوں نے نمبرز ڈال دی اور پھر ہم نے کہا کہ اس کو جو آپ کو بہترین لگتی ہے چوائس اس کو آپ انسرکل کریں. اگر کسی نے 2 اور 3 کو کیا یا 1 کو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہونڈا ایکارڈ کو بہت سپورٹی سمجھتا ہے. اگر 1 اور 2 کو کیا، 3 اور 4 کو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا سپورٹی نہیں سمجھتا ہے، اور 5 اور 6 کو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو پریکٹیکل سمجھتا ہے، اور 7 کو اگر کیا تو وہ بہت پریکٹیکل سمجھتا ہے اور سپورٹی نہیں سمجھتا. اسی طریقے سے ہم نے جو ہے انریلائبل اور ریلائبل کو بھی دیکھا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ پیٹرول کھاتی ہے، بہت زیادہ پیٹرول استعمال کرتی ہے ہونڈا ایکارڈ تو وہ 7 کو انسرکل کرے گا. اگر جو ہے وہ سمجھتا ہے اتنا نہیں کرتی تو وہ شاید 3 یا 4 یا 5 کو کرے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیو کرتے ہیں پیٹرول تو وہ 1 اور 2 پہ، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے بہت زیادہ وہ سیو کرتی ہے پیٹرول تو وہ 1 کو جو ہے وہ انسرکل کرے گا. اس طریقے سے جو مختلف لوگ ہیں ان کی اوپینین آپ کے پاس آ جائے گی، وہ اپنی گاڑی کو کیسا سمجھتے ہیں آپ آئیڈینٹیفائی کر پاؤ گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک بندے کے نزدیک کن چیزوں کی اہمیت ہے. ہم لوگ اس کے اندر جو ہے وہ سیمینٹک ڈفرینس اسکیل اور نیومیریکل اسکیل کا استعمال کر سکتے ہیں. اگلا اسکیل جو ایٹیٹیوڈنل اسکیل ہے وہ ہے آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیلز. دی ریسپانس ٹو آئٹمس آر سمیٹڈ. اس کے اندر جو ہے یہ زیادہ تر فیوچر انٹینشن معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ اس سلائیڈ پہ پڑھ سکتے ہو اس کے جو آئٹمس ہیں، اس کے جو پوائنٹس ہیں اس کے درمیان بھی فاصلہ ایکول ہے. لہٰذا اگین آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل از اے ٹائپ آف انٹرول اسکیل. اور جو ہے وہ اس کے اندر جیسے ہم نے لکڈ اسکیل میں پوچھا تھا
اور اس کے اندر جو ہمارے پاس آپشنز تھے وہ تھے اسٹرانگلی ڈس ایگری نیدر ایگری نور ڈس ایگری، ایگری اور اسٹرانگلی ایگری کے ہمارے پاس جو آپشنز یہاں پہ ہم نے اسٹیٹ کیے ہیں آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل کے اندر وہ ہے ویری unlikely نیدر unlikely nor likely ویری لائکلی. ہم ان پوائنٹس کو جو ہے ان آپشنس کو ایسے بھی تبدیل کر سکتے ہیں ویری مچ انٹرسٹیڈ نیدر انٹرسٹیڈ نار انٹرسٹیڈ ان انٹرسٹیڈ ویری ان انٹرسٹیڈ. تو ہم انٹرسٹ لیول بھی ہم آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل پہ معلوم کر سکتے ہیں. یہ فیوچر کو ٹیپ کرنے کے لیے ہوتا ہے عام طور پہ کہ لوگوں کا کسی بھی چیز کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ آنے والے کل کے اندر فیوچر کے اندر اس کو بائی کریں گے یا نہیں کریں گے. یہاں پہ جو ایگزامپل ہے آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل کی، آئی وڈ بی اوپننگ اے نیو اکاؤنٹ ان سم بینک. سو جو ہے اس کے پاس اگین 5 ایگزامپلس ہے. ویری لائکلی اس نے کیا تو یہاں پہ 5 آ گیا، یہاں پہ وہ 5 پٹ اپ کرے گا بلینک کے اندر ایک کے نیچے. پھر آگے ہے آئی وڈ بی انٹرسٹیڈ ان اے کار لون، تو جو ہے وہ اس نے یہاں پہ اگین ویری لائکلی کو کیا تو یہاں پہ 5 آ گیا. آئی وڈ گیٹ اے نیو ATM اکاؤنٹ، اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو وہ کہے وہ 5 کو اگر اس نے ڈال دیا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کسٹمر ہمارے لیے بینیفیشل ہے. اگر بینک والے اس طرح کے ریسرچ یا سروے کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ جو ہے جو سمیٹڈ یہاں پہ پوائنٹ آئے گا وہ 15 ہے. اگر جو ہے 14 آ گیا 13 آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا کسٹمر ہمارے لیے غیر اہم ہے یا اتنا اہم نہیں ہے فیوچر کے حوالے سے. ہم لوگ جو ہے فیوچر کے حوالے سے اگر ڈیٹا گیدر کرنا ہو کسی بھی کسٹمر کے بارے میں، امپلائیز کے بارے میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہ پتہ چلانا ہو تو ہم آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دس از آپ لوگ جو ہے یو وڈ ہیو گیس دس از این انٹرول اسکیل کیونکہ اس میں چوائسز میں فاصلہ برابر ہے. اب جو ہے وہ ہم ادھر ویری انلائکلی لائکلی اور ویری لائکلی کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے. اور اگر ہم 4 آپشنز دیتے اور بیچ والی نکال لیتے تو پھر یہ جو ہے وہ ان بیلنسڈ ریٹنگ اسکیل بن جاتا. اور اگر جو ہے ہم ادھر 4 آپشنز دیتے 8 آپشنز دیتے ہیں تو یہ اور سب کے درمیان فاصلہ برابر ہے تو یہ جو ہے وہ ان بیلنسڈ ریٹنگ اسکیل ہوتا، جو کہ آڈ نمبر کی جو ہے وہ ہمارے پاس آپشنز ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ بنی ہوئی ہیں آڈ آپشنز کی ویری انلائکلی نیدر انلائکلی نار لائکلی لائکلی اور ویری لائکلی. تو یہ ایک بیلنسڈ آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل ہے جہاں پہ 4 8 یعنی آڈ یعنی کہ ایون نمبر کے اندر آپشنز ہوتی ہیں وہ ان بیلنسڈ ریٹنگ اسکیلز ہوتے ہیں، اور جہاں پہ 5 7 یا 9 آپشنز دی گئی ہوتی ہیں وہ بیلنسڈ ریٹنگ اسکیلز ہوتے ہیں. تو بیلنسڈ ریٹنگ اسکیلز اور ان بیلنسڈ ریٹنگ اسکیلز میں بھی آپ کو فرق پتہ چل گیا. آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل جو یہاں پہ گیون ہے اٹ از اے بیلنسڈ ریٹنگ اسکیل اینڈ دس از اے کائنڈ آف این انٹرول اسکیل. ہم لوگوں نے آج کے لیکچر میں دیکھا اسٹیٹسٹکس اپلائیڈ ٹو 4 اسکیلز. کون کون سی اسٹیٹسٹکس ہم لوگ تفصیل سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اپلائی کر سکتے ہیں 4 ڈفرینٹ اسکیلز پہ جو کہ ہم نے پڑھے، نامنل، آرڈینل، انٹرول اور ریشیو اسکیلز. پھر ہم لوگوں نے ایٹیٹیوڈنل اسکیلز جو ہے یہ ہم نے اسٹارٹ کیے. ہم نے کم از کم جو ہے وہ 6 ہم نے ایٹیٹیوڈنل اسکیلز دیکھے. اس کے اندر ہم لوگوں نے ریٹنگ اسکیل فی الحال پڑھے اور ریٹنگ اسکیلز میں ہم لوگوں نے دیکھا ڈائکوٹمس اسکیل، کیٹیگری اسکیل، لکرٹ اسکیل، سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل، نیومیریکل اسکیل اور آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر اگلے لیکچر کے اندر ملتے ہیں. السلام علیکم.